बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह तबारक व ताला ही सजदा के लायक है और रब ताला को ही सजदा रवा है। हाँ जी, अल्लाह के अलावा किसी को ताज़ीमी सजदा या इबादत का सजदा ये जायज़ नहीं। ताज़ीमी सजदा अगर कोई करता है, ताज़ीम की नीयत से किसी गैरुल्लाह को सजदा करता है तो ये गुनाह कबीरा है। सजदा है वो ज़मीन पर यानी कि माथा टेक देना और उसको जो तरीक़ाकार है सजदे का वो सजदा कहलाता है। जबकि अगर मज़ार के आगे झुक लिया गया या मज़ार को बोसा देने के लिए झुका गया तो उसकी नीयत में भी फ़र्क है ना जी। नीयत उसकी सजदा करने की नहीं है जबकि नीयत उसकी मज़ार को बोसा देने की है। तो ये फ़र्क है, पहले इसमें फ़र्क इनके वो क्लियर करना पड़ेगा कि जिसने सजदा किया है वो किस नीयत से कर रहा है। देखिए, दुआ की कबूलियत अगर इंसान दुआ कर रहा है तो वो फ़कत और फ़कत खुदा की ज़ात से दुआ कर सकता है। दुआ किसी भी और हस्ती से करना ये बिल्कुल फ़िक़्ह जाफ़रिया में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हत्ता कि ये जो मासूमीन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक, जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़े मुबारक, मौला अली अलैहिस्सलाम का, मौला गाज़ी अब्बास सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम का, इन रोज़ों पर भी जाकर दुआ खुदा से करनी है। क्योंकि खुदावंद आलम कुरान हकीम में सूरह माइदा में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ लोगों अल्लाह से डरो और उस तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। तो उन मज़ारात पर जाकर अगर इंसान उनको वसीला बनाकर कह रहा है कि ऐ मेरे अल्लाह तो मुझे ये चीज़ अता कर दे इनके वसीले से, अगर ये बात करनी है तो फिर मुनासिब है, फिर की जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा करना कि फ़कत और फ़कत उस साहिब मिज़ार से ही मांग लेना कि आप ही मुझे ये दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमो करम करने वाला है, और उस मालिक खालिक जुलजलाल की नेमतों में से एक नेमत माह रमज़ान भी है। और उसी नेमतों को इकट्ठा करने के लिए आज फिर से दोबारा आम न्यूज़ की तरफ से शुरू रमज़ान सीज़न 2 आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान अली शेर जाफरी और आप देख रहे हैं WM न्यूज़ हब। नाजरीन, आज हमारे साथ हमारी इस पहली नशिस्त में मौजूद होंगे उलमाए कराम जो कि मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखेंगे। हमारा कतन मतलब ये नहीं कि हम कोई फ़र्का वारियत कर हवा को उजागर करें, बल्कि हम इस्लाम के असल मायने में जो पैगामात हैं, जो इस्लाम के बुनियादी असूल हैं, वो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ फ़िक़्ह हनफिया से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब ख्वाजा तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं। हजूर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे साथ किबला अल्लामा मुबश्शिर हसन नकवी साहब मौजूद हैं। हजूर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाजरीन, आज की जो हमारी नशिस्त है इसके अंदर हमारा पहला सवाल ये है, क्या इस्लाम के बुनियादी फ़राइज़ में तौहीद का क्या मतलब है, रिसालत का क्या मतलब है और इस्लाम के इखलाकियात क्या हैं? हजूर, पहले ख्वाजा तनवीर साहब आप जवाब दीजिएगा कि इस्लाम के अंदर तौहीद है क्या असल में? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अली शेर भाई, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इस हमें प्रोग्राम में मदऊ किया है। तौहीद और रिसालत ये इस्लाम की बुनियाद है और हमारे कलमे की बुनियाद इसी पर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमे का एक जुज़ है। अगर सारी ज़िंदगी बंदा ला इलाहा कहता रहे तो वो मुसलमान नहीं हुआ जब तक कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह साथ नहीं कहेगा। यानी कि कलमे की जो बुनियाद है उसमें अल्लाह की तौहीद और साथ में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत भी है। तौहीद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ही इबादत के लायक है, खालिक के कायनात ही हम सब का हकीकी मददगार है। हम उसी की इबादत करते हैं, उसी से ही मदद मांगते हैं। जिस तरह के कुरान हकीम में सूरह फातिहा की आयत मुक़द्दसा बड़ी मशहूर है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इसी तरह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो उसका महबूब रहमत लिल आलमीन है,
خالق کے کائنات اللہ عز و جل نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہی ہمیں قرآن، رمضان اور یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا جو یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ ماہ مقدس بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ اور طفیل سے ہمیں ملا ہے، قرآن بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ اور طفیل سے ملا ہے، اور یہ جتنی نعمتیں ہیں بلکہ رب کی اگر پہچان بھی کروائی ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی ہے۔ حضور نے ہی بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین عبادت کے لائق ہے، سجدے کے لائق جو ذات ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضور مبشر صاحب آپ بتائیے گا کہ اسلام کے اندر جو ہے توحید اور رسالت ہے کیا چیز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کے ٹیم ممبرز کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور وقت دیا۔ تو سب سے پہلے ہم اس مالک مہربان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے ماہ مبارک رمضان المبارک کی رحمت برکات حاصل کرنے کی توفیق بخشی، اور مزید بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ماہ رمضان المبارک کی رحمت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیے، اللہ رب العزت کی ذات، خداوند عالم کی ذات، توحید دراصل 4 صفات کا نام ہے۔ پہلی توحید عبادت، یعنی کہ خداوند عالم کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ خداوند عالم کی عبادت سجدہ فقط اور فقط خدا کو سے خداوند عالم کے علاوہ اور کوئی ہستی اس قابل نہیں کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ اس کے بعد ہے توحید افعال۔ توحید افعال کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اپنے افعال میں خود مختار ہے۔ خداوند عالم کے جو افعال ہیں، خدا جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے رزق کشادہ کر دے، جس کا چاہے خداوند عالم رزق تنگ کر دے، تو یہ افعال خداوند عالم کے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے توحید ذات، یعنی خداوند عالم کی ذات یکتا و تنہا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اب آ گئی توحید صفات، یعنی خداوند عالم کی جو صفات ہیں، جس طرح سے میں نے ابھی ذکر کیا، زندگی دینا، موت دینا، ان میں فقط اور فقط خداوند عالم ہی ہے۔ اور یہی خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کیونکہ میں مسجود تو ہوں لیکن مجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں، میں عبادت کے لائق ہوں لیکن میری عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن کیا کہنے کہ خداوند عالم نے فرمایا، اگر میں محمود تھا تو میں نے محمد مصطفیٰ تمہیں بھی عطا کر دی۔ تو گویا کہ جس نے خداوند عالم کی ہمیں معرفت نصیب فرمائی، کیونکہ آج ملت تشیع جتنے بھی مسلمان موجود ہیں، سب کے پاس ایک دلیل بہت بڑی ہے کہ کوئی تو ایسا ہے جسے محمد مصطفیٰ جیسی ہستی سجدہ کر رہی ہے، تو یقیناً وہ ہستی سجدہ کے قابل ہے جسے محمد مصطفیٰ سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اسی محمد مصطفیٰ کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت، کہ اگر میں نے یہ زمین کا فرش بچھایا، اگر میں نے آسمان بنایا، اگر میں نے یہ بہتے ہوئے دریا، بہتے ہوئے سمندر بنائے، تو یہ سب کچھ میں نے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا۔ تو یقیناً مجھے پھر جملہ کہنے دیجئے کہ آج یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ بھی نعمت ہے جو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملی۔ آج یہ جو ہمیں ماہ مبارک رمضان نصیب ہوا، یہ یقیناً خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، تو ہمیں یہ نعمت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں نصیب۔ تو آپ نے ابھی ایک بات کی کہ صرف سجدہ جو ہے خدا کے ساتھ وہی کیا جا سکتا ہے، جی آپ مانتے ہیں کہ یہ بات؟ بالکل ایسا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سجدہ کے لائق ہے، اور رب تعالیٰ کو ہی سجدہ روا ہے۔ ہاں جی، اللہ کے علاوہ کسی کو تعظیمی سجدہ یا عبادت کا سجدہ یہ جائز نہیں۔ تعظیمی سجدہ اگر کوئی کرتا ہے، تعظیم کی نیت سے کسی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے،
اور اگر عبادت کی نیت سے کسی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو یہ پھر کفر ہے۔ اچھا مطلب کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ درباروں پر لوگ جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو وہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیا یہ شرک میں نہیں آتا؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو صاحب مزار کو جو لوگ سجدہ کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، تو وہ تعظیم کا سجدہ ہے۔ اگر وہ اس کو تعظیم کی نیت سے، ادب کی نیت سے سجدہ کر رہا ہے تو پھر تو یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کا مرتکب ہے۔ اور جبکہ اگر وہ عبادت کی نیت سے یعنی کہ صاحب مزار کو سجدہ کر رہا ہے تو پھر یہ کفر ہے۔ باقی جو ہمارے یعنی کہ کچھ احباب دوست ہیں جو مزارات پر جاتے ہیں اور مزارات پر جا کر وہاں پر سجدوں میں جاتے ہیں یا قبروں پر جھک جاتے ہیں، اتنا اس میں ذرا تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ ہاں جی، سجدہ ہے وہ زمین پر یعنی کہ ماتھا ٹیک دینا اور اس کو جو طریقہ کار ہے سجدے کا وہ سجدہ کہلاتا ہے۔ جبکہ اگر مزار کے آگے جھک لیا گیا یا مزار کو بوسہ دینے کے لیے جھکا گیا تو اس کی نیت میں بھی فرق ہے نا جی، نیت اس کی سجدہ کرنے کی نہیں ہے جبکہ نیت اس کی مزار کو بوسہ دینے کی ہے۔ تو یہ فرق ہے، پہلے اس میں فرق ان کے وہ کلیئر کرنا پڑے گا کہ جس نے سجدہ کیا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے، کیا وہ تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے یا سجدہ کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا، مزار کو چومنے کے لیے جھکا ہے، تو اس میں ذرا فرق ہے۔ تو یہ نیت جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ قبلہ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر، اگر وہ تعظیم کے لیے کر رہا ہے یا ویسے ہی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے کر رہا ہے؟ دیکھیے، دعا کی قبولیت اگر انسان دعا کر رہا ہے تو وہ فقط اور فقط خدا کی ذات سے دعا کر سکتا ہے۔ دعا کسی بھی اور ہستی سے کرنا یہ بالکل فقہ جعفریہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو معصومین علیہ السلام کے روزہ مبارک، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا روزہ مبارک، مولا علی علیہ السلام کا، مولا غازی عباس سلمدار علیہ السلام کا، ان روزوں پر بھی جا کر دعا خدا سے کرنی ہے، کیونکہ خداوند عالم قرآن حکیم میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو ان مزارات پر جا کر اگر انسان ان کو وسیلہ بنا کر کہہ رہا ہے کہ اے میرے اللہ تو مجھے یہ چیز عطا کر دے ان کے وسیلے سے، اگر یہ بات کرنی ہے تو پھر مناسب ہے، پھر کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا کرنا کہ فقط اور فقط اس صاحب مزار سے ہی مانگ لینا کہ آپ ہی مجھے یہ دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اولاد دینا، رزق دینا، روزی دینا، کوئی بھی دیگر معاملات ہیں، یہ فقط اور فقط خدا کی ذات کے اختیار میں ہے، یہ فقط اور فقط خدا دے سکتا ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ مفتی صاحب قبلہ نے بہت اچھی بات کی کہ سجدہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا، جس طرح سے سجدہ کے لیے ضروری ہے 7 اعضائے سجدہ جو کہ زمین پر لگانا واجب ہے، جس میں دونوں ہاتھوں کا لگانا، دونوں گھٹنوں کا لگانا، دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کا لگانا اور ایک پیشانی کا لگانا، ان کے بغیر سجدہ نہیں ہوتا۔ تو اگر تو کوئی شخص یہ 7 اعضائے واجب زمین پہ لگا کر اس کے بعد سجدہ کر رہا ہے تو یہ بالکل گناہ کبیرہ ہے، بالکل شرک ہے۔ اگر کوئی سجدہ کی نیت سے جھک رہا ہے تو بالکل شرک ہے، مشرک ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن اگر وہ تعظیماً فقط اور فقط جھک جائے، جھکنے میں کوئی حرج نہیں، جس طرح بعض اوقات علماء کرام تشریف لاتے ہیں تو بعض لوگ آگے بڑھ کر جھک کر ان کا استقبال کرتے ہیں، اس جھکنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن جو سجدہ کرنا، سجدہ فقط اور فقط خدا کی ذات۔ حضور اگلے سوال کی طرف پڑھیں گے، اخلاقیات۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اسلام میں رمضان کی اخلاقیات کیا ہے؟ رمضان مبارک جو ہے یہ بیسک ہمیں صبر سکھاتا ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں تحمل، بردباری سے بندہ کام لے، صبح سے لے کر شام تک یعنی کہ سحری سے لے کر افطاری تک بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں، اس میں بردباری، تحمل مزاجی، یہ تعلیم کا ایک حصہ ہے، اسلام کی تعلیم کا ایک حصہ ہے، اسلام میں یہ پریکٹس ہے ہمارے لیے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، اس میں صبر کیا ہے، بھوکے رہے ہیں، سارا دن پیاسے بھی رہے ہیں، تو ساتھ میں اپنی زبان، اپنے کردار، اپنے افعال میں درستگی پیدا کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ مومن جو ہے وہ ماہ رمضان کا ادب کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آداب و احترام میں یہ بھی ہے کہ بندہ بہت سارے گناہوں کو، لغویات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں
وہ بیزی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ادب و احترام کرنا، بردباری اور اس کے علاوہ تحمل مزاجی، صبر، یہ سب چیزیں ہمیں رمضان المبارک سکھاتا بھی ہے اور اس میں یہ عمل کی بھی ترغیب ہے. حضور آپ بتائیے گا کہ اخلاقیات رمضان المبارک میں کیا ہے؟ دیکھیے دراصل جس طرح بھی مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ فقط بھوکا رہ لینے کا نام روزہ ہرگز نہیں. جس طرح ایک شخص معصوم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مولا ماشاء اللہ سے ہماری بستی مومنین کی بستی ہو چکی. مولا نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا جی یہاں پر ماشاء اللہ کافی روزے دار ہیں، تمام بستی ماشاء اللہ روزے رکھ رہی ہے. معصوم نے فرمایا کہ نہیں، اس میں اکثریت ایسی ہے جو لوگ فاقے رکھ رہے ہیں، اچھا، فاقے کر رہے ہیں. اس نے کہا مولا وہ کیسے؟ مولا نے فرمایا عبادت اطاعت محمد و اہل بیت محمد کرو، جس میں محمد و اہل بیت محمد کی اطاعت کی جائے. اب اہل بیت محمد اور محمد و اہل بیت محمد کی اطاعت کس طرح سے کرنی ہے؟ جس طرح اہل بیت کرام علیہ السلام کرے، ان کی سیرت کو اپنانا، اس چیز کا نام ہے اطاعت اہل بیت محمد کرنا. جو شخص اطاعت محمد و اہل بیت محمد نہیں کرتا، وہ خود سے بڑھ کر جی عبادت کا زور لگانا، جی میں یہ کر لوں وہ کر لوں، میں کسی طرح خدا کے قریب، ایسا ممکن نہیں. خدا کے قریب تب ہونا ممکن ہے جب انسان اطاعت محمد و اہل بیت محمد میں مشغول ہو جائے. اور باقی آپ کا سوال کہ روزے میں اخلاقیات کو کس طرح، روزہ دراصل گناہوں سے بچنے کا نام ہے، گناہوں سے نیکی کی جانب ہجرت کرنے کا نام ہے. تو اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عبداللہ ابن مسعود کی جانب دیکھا اور فرمانے لگے، اے عبداللہ ابن مسعود، جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے، اور جو شخص استطاعت نہیں رکھتا ابھی نکاح کی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عبداللہ ابن مسعود، روزہ گناہوں سے روکنے کا نام ہے. جب تم حالت روزہ میں ہوگے تو تمہاری نظر کہیں نہیں اٹھے گی، غلط کسی جانب نہیں اٹھے گی. اگر آپ روزے کی حالت میں ہوں گے، انسان عموماً بھی اسلام میں یہ حکم ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، لیکن چونکہ حالت روزہ میں انسان کو ایک خیال ہوتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، کہیں میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، کہیں میری محنت ضائع نہ ہو جائے، اب میں نے جو صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے تو کہیں میری محنت ضائع نہ ہو جائے. اس وجہ سے انسان زیادہ کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی. تو اس لیے ماہ رمضان المبارک اور یہ روزہ گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، جس میں انسان اگر گناہوں سے بچے، اور یہ جو ہماری 30 دنوں کی پریکٹس ہوتی ہے، جب انسان یہ 30 دن مسلسل نیکیوں میں رغبت اختیار کرتا ہے، گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے، تو یقیناً قرب خداوند عالم سے نصیب ہو جاتا ہے. بے شک قبلہ ہم جو ہے اختتام کی طرف چلتے ہیں. اس کے اندر ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے سوالات کا، اس کے اندر جو لوگوں کے سوالات ہیں علماء کرام سے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ علماء کرام سے جو ہے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، ان سے وہ مسجد کے اندر ہی کہیں بھی ان سے سوال نہیں کیا جاتا. ان سے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے عجیب سا لگتا ہے، وہ کہیں گے کہ اتنی عمر ہو گئی ہے اور جو ہے نا مجھے اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہے. لوگوں کا ایک یہ سوال ہے کہ پہلے دیکھا جاتا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر لوگ جو بیمار ہوا کرتے تھے، جو علیل ہوا کرتے تھے، وہ رمضان میں بھی بڑے چپ کر جو ہے نا کھانا پینا کیا کرتے تھے. لیکن اب جو ہے دور بدل رہا ہے، اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بازاروں کے اندر ویسے ہی جو ہے نا بازار چمکا رہے ہیں، اور اس کے اندر لوگ کھا رہے پی رہے ہیں، اسٹالز لگے ہوئے اور چلتے پھرتے بھی جو ہے نا لوگ کھا رہے ہیں رمضان المبارک. اس پر قبلہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگ ہچکچاتے ہیں سوال کرنے سے، تو سوال جو ہے اس میں کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. تو قرآن ہمیں خود حکم دے رہا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اگر آپ ہیں تو سوال کریں، کیونکہ سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. لہٰذا ان کے علماء کے قریب بھی آنا چاہیے اور علماء سے سوالات اور جوابات کی نشست ہونی چاہیے.
باقی یعنی کہ رمضان کا احترام تو ضروری ہے. کھانا پینا رمضان میں ہمیں یعنی کہ کھانا پینا جو ہے وہ بازار میں اگر ہم جائیں تو دکانیں وغیرہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کھلی ہوتی ہیں، تو اس پر جو ہے وہ چاہیے تو یہ کہ جو حاکم وقت ہیں، حکومت ہے، اس کو پابندی لگانی چاہیے، اور لگائی بھی جاتی ہے. پھر لوگ چھپ چھپ کر یہ معاملات کرتے ہیں، جبکہ اجازت ہے. اگر بیماری کی وجہ سے قرآن نے ہمیں اجازت دی ہے، قرآن کی آیات ہیں اس پر کہ اگر آپ بیماری میں ہیں، سفر میں ہیں، تو روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، روزے کی قضا کر سکتے ہیں. لیکن یہ اگر ہمارے ہاں یہ ہے کہ بیماری اتنی زیادہ ہے بھی نہیں، پھر بھی لوگ روزہ چھوڑ دیں، میرے سر میں درد ہے، یہ مجھے بلڈ پریشر ذرا تھوڑا سا ہائی ہو رہا ہے یا لو ہو رہا ہے، میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے. بیماری اس حد تک ہو کہ بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہو تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر روزہ چھوڑ بھی لیا ہے تو اگر کچھ کھانا پینا بھی ہے تو وہ گھر میں علیحدگی میں چھپ کر بیٹھ کر وہ کھا لے پی لے. بازاروں میں عام یعنی کہ یہ سلسلہ نہ کیا جائے. بلکہ اب تو عجیب یعنی کہ سلسلہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہٹے کٹے وہ روزہ نہیں رکھتے، پھر بازاروں میں پھر گھومنا پھرنا اور سب کے سامنے ہی سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. باقی اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کیا کہیں گے، کیا حکومت کو اس پر نوٹس لینے کی ضرورت ہے؟ جی دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے اس بارے میں اسلام کی بات جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام کا تو یہ حکم ہے کہ جو حاکم وقت ہو اسے اس کے بارے میں اس معاملے پر زیادہ سختی کرنا چاہیے، تاکہ اگر حکومت کوئی سزا لگائے یا پھر جس طرح کے معاملات، بہرحال یہ کام حکومت کا ہے معاملے کا، لیکن بہرحال اس کے بارے میں جو ہمیں شریعت کہتی ہے، جو اسلام کہتی ہے، اگر حاکم شرع کچھ نہیں کر رہا تو اس طرح لوگوں کا بازاروں میں لائیو لوگوں کے سامنے بالکل کھانا پینا، مشروبات بھی چل رہے ہیں، پھر یہ خاص طور پر سموسوں پکوڑوں کی دکانیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، تو ایسا کرنا بالکل ان لوگوں کے لیے شرعاً دیکھا جائے تو گناہ ہے، کیونکہ وہاں سے روزے دار گزر رہے ہیں، روزے داروں کے سامنے جان بوجھ کر ایسا کرنا. اور دراصل اس کے بارے میں یہ ہے کہ عموماً جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بیماری کا معیار کیا ہے، کہ جہاں پہ آ کر انسان کو روزے کی جانب سے چھٹی ہے، روزے سے چھٹی ہے کہ انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے. تو معصوم سے پوچھا گیا کہ اے مولا بتائیے انسان کتنا بیمار ہو تو اسے روزہ چھوڑنا چاہیے؟ تو مولا نے فرمایا انسان کو اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے. اگر اس کا ضمیر اسے کہے کہ ہاں تو بیمار ہے تو پھر اسے روزہ چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر اس کا ضمیر اسے کہے کہ نہیں تو بیمار نہیں ہے، جان بوجھ کر ڈنڈی مارنے کے چکروں میں ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو عموماً آج کل یہ بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ نوجوان کہہ دیتے ہیں جی ہمیں جب وہ فلاں بندے نے کہا تھا کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اتنے بیمار ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے، انسان کو اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے. اور دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بالکل گناہ ہے، ایسا سر عام کرنا، لوگوں کے سامنے کھانا پینا ایسا کرنا بالکل گناہ ہے. اگر انسان کو کچھ ایسا کرنا ہے تو وہ اپنے گھر میں چھپ کر کرے، کسی اور جگہ پر، کسی ایسی جگہ پر ویرانے میں جا کر جہاں پر لوگوں کا عام گزرگاہ نہ ہو رستہ. اور عموماً اس بارے میں ایسا ہمارے معاشرے میں تب سے ہونے لگا ہے جب سے لوگوں کے قلوب، لوگوں کے دل سخت ہو گئے، لوگوں کے دلوں سے اسلام کی محبت یہ ختم ہونا شروع ہو، اس وقت سے ایسے کام شروع ہوئے ہیں. ورنہ جب تک انسان کے دل میں اسلام کی محبت، مودت، عقیدت باقی رہے تب تک انسان ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جو فقط اسلام میں ناپسند بھی کیا جاتا ہو. بس پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مذہب کو، دین کو، اسلام کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں. قبلہ آپ بتائیے گا کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کیا پیغام دینا چاہیں گے ماہ رمضان کے حوالے سے؟ ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، جبکہ نفل کا ثواب فرض کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے. تو جس قدر ہو سکے نیکیوں میں وقت کو گزارا جائے، اپنا تزکیہ نفس کیا جائے، اپنے آپ میں سدھار پیدا کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر، محبوب کریم علیہ السلام پر درود پاک، قرآن پاک کی تلاوت، تو اس طرح کے معاملات میں اپنے وقت کو گزارا جائے تاکہ ہمیں یہ مہینہ جو ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے، ہم اس سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جتنی ہو سکے ہم سمیٹ سکیں. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟
मैं बस यही देना चाहूँगा कि परवरदिगार आलम हम सबको मज़हब दीन की समझ बूझ अता फ़रमाए और हमें उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बस एक मैं फ़रमान सुनाना चाहूँगा कि मासूम का फ़रमान है कि मलऊन है वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में माह रमज़ान भी देखा, माह रमज़ान गुज़र गया और उसका वैसे ही गुनाहों का अंबार बाकी रहा। तो हमें ये फ़रमान मासूम सीखना चाहिए, इससे कुछ सबक हासिल करना चाहिए कि माह मुबारक रमज़ान में एक ऐसा महीना हमें नसीब हुआ कि जिस मुबारक महीने में सोना भी सवाब हो जाता है, जिसमें हम सो रहे होते हैं लेकिन मलाइका तस्बीह में शुमार कर रहे होते हैं, जिसमें आम हालात में अगर हम एक नमाज पढ़ें तो कम सवाब, लेकिन माह मुबारक रमज़ान में बेशुमार सवाब हमें उसका मिलता है। तो इसी तरह हमें बढ़ चढ़ कर नेकियों में हिस्सा लेना चाहिए और गुनाहों से दूरी अख्तियार करनी चाहिए। परवरदिगार आलम हम सबको दीन की मारिफत नसीब फरमाए और सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया लेकिन बात करते हुए और माह रमज़ान के रोज़े भी हैं और इतना सुकून और तलूब मिल रहा है इस्लाम की बातें जो है सुनते हुए कि वो घंटों गुजर जाएं और जो है वो इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। अगली नशिस्त में हम आपके सवालात जो है किबला के सामने रखेंगे और आपको जो है उनका जवाब ज़रूर देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अली शेर जाफ़री को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सरूर रमज़ान सीज़न 2 WM न्यूज़।